अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आपके सामने पेश खिदमत है आज एक धमाकेदार इंटरव्यू। और इंटरव्यू उस शख्सियत का है जो कभी आज तक किसी के सामने, खुद अपने अदारे के सामने भी झुका नहीं, डरा नहीं, हटा नहीं। उन्हें उठाया गया, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके लैपटॉप से बड़े सीक्रेट रॉ के साथ ताल्लुकात और राज मिले हैं। ये अदालत उज़्मा को बताया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर अदालत ने उन्हें कर्नल इनामुर रहीम साहब को रिटायर्ड कस्टडी में रखने की इजाज़त दी और कहा कि अगली तारीख पर बताया जाए कि क्या तफ्तीश का नतीजा निकला। अगली तारीख पर आकर दिलचस्प बात ये की उठाने वालों ने कि सर इनसे कहें हमें अपने लैपटॉप का पासवर्ड दे दें। पासवर्ड था नहीं, लैपटॉप खुला नहीं, उन्हें राज पहले पता चल गए कि कंप्यूटर में मौजूद हैं, लैपटॉप में मौजूद हैं। बहरहाल ये इस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान में होते रहते हैं। बिलाखिर चारों नज़र उन्हें वापस घर छोड़ना पड़ा इनामुर रहीम साहब को, लेकिन इनामुर रहीम साहब ने हौसला नहीं हारा और जो ख़राबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उन पर उनको ना सिर्फ उनकी निशानदेही करते रहे बल्कि मौसर अमल दरामद के लिए अदालतों के मुसलसल दरवाज़े खटका रहे हैं। उनकी दस्तक अदालत सुन भी रही है, लेकिन और आहिस्ता आहिस्ता आगे भी चल रही है। देखते हैं कि वो वक्त शायद आ जाए जब कर्नल साहब की और हम जैसों की सुनी जाए और इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। आज हम बात करेंगे, हर तरफ करप्शन का दौर है, बहुत करप्शंस पकड़ी जा रही हैं। हम एक ऐसी शख्सियत की करप्शन पकड़ के लाए हैं कर्नल साहब दस्तावेजी सबूतों के साथ, और वो उन्होंने अदालत में भी जमा करवाई हैं, जो इस मुल्क का बिला शिरकत गैर 10 साल तक सदर रहा और स्याह और सफ़ेद का मालिक रहा और बड़े बड़े फैसले करता रहा। नाम है उनका साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब। कर्नल साहब, आपके पास क्या उनके हवाले से मालूमात हैं कि जो ख़ास तौर पर उनकी असासिज़ात की तफ़सीलात के बारे में आपने कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अफ़वाज पाकिस्तान एक पाकिस्तान का बड़ा ही काबिल एतमाद और काबिल एहतराम अदारा है, और उस अदारे के एक एक फ़र्द ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस वतन के दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाया है। आप रान नफकच से लेके कराकरम की पहाड़ियाँ और तमाम पहाड़ी इलाके, बर्फ़पोश इलाके जो हैं, सेचन ग्लेशियर तक के इलाके, वहाँ पर आपको फ़ौज पाकिस्तान के अफसर और जवान अपनी जान हथेली पे रख के सरहद पाक की हिफाजत करते नज़र आएंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो एक ख़ास एजेंडे के तहत पाकिस्तान में लाए गए। 9/11 का प्रोग्राम वो हादसा नहीं था, वो एक पूरा प्लान था। उस प्लान के वक़्त अमेरिकन को इस बात का एहसास था कि पाकिस्तान में कोई भी सिविल हुकूमत हमारे साथ नहीं चल सकेगी। उस प्लान के तहत मुशर्रफ को लाया गया और जनरल मुशर्रफ भाई चीफ ऑफ स्टाफ 9/11 से बहुत पहले इसकी रिहर्सल भी कर चुके थे कि मैंने मुल्क कैसे टेक ओवर करना है। जनरल शाहिद अजीज़ ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने बाकायदा SSC के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्ज़ा करने का भी प्रोग्राम बनाया। नहीं, लेकिन कर्नल साहब थोड़ा पता कराऊंगा, वो जो वाक़या था वो तो उस एक प्लेन की डायरेक्शन चेंज करने के प्लेन का वाक़या, प्लेन का नवाज शरीफ को नहीं कहा था कि प्लेन का वाक़या बाद का है वो। उससे पहले मैं क्योंकि उस वक्त कराची हेडक्वार्टर में लीगल एडवाइज़र था कोर कमांडर के साथ, उस प्लेन वाले वाक़े से 6 महीने पहले पूरी रिहर्सल कर ली गई थी कि अगर हमने मुल्क टेक ओवर करना है तो कितने घंटों में टेक ओवर कर सकते हैं। यानी अगर ये वाक़या ना भी होता हाँ तो वो फिर भी होना, कब्जा होना था। बिल्कुल, अच्छा, ये तयशुदा था। अच्छा, ये पहले रिहर्सल कर चुके थे। अच्छा, और वहाँ तय हो गया था कि 2 घंटे के अंदर हम पाकिस्तान टेक ओवर कर सकते हैं। ओके। और ये तो बाद में जब तैयारी का वाक़या नवाज शरीफ को पता चला कि ये प्लान बन चुका है तो उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोकने में नाकाम साबित हुई। अच्छा। और उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। आप ये फरमा रहे हैं कि वो टेक ओवर का प्लान नाकाम बनाने के लिए नवाज शरीफ ने तैयारी का रुख, जी हाँ, मोड़ा था उनको, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ टेक ओवर हो चुका था वर्चुअली पाकिस्तान के अंदर। जनरल अजीज़ जो CGS है वो टेक ओवर कर चुके थे, तो जनरल ज़ियाउद्दीन साहब को उन्होंने अपॉइंट किया। जनरल ज़ियाउद्दीन को GHQ में ही नहीं आने दिया गया। और देखा जाए तो जो सिटिंग आर्मी चीफ था जिसको नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया था उसके खिलाफ भी बगावत थी और मुल्क पे कब्जा हो गया। अब जब वो मसरूफ़ तशरीफ़ लाए तो उनके सामने 2 मिशन थे। एक अफ़वाज पाकिस्तान का जो इमेज है वो अवाम में मजरू करना, और उन्होंने किस तरह मजरू किया, और दूसरा अफ़वाज पाकिस्तान की ताकत को नाकाम को कमज़ोर करना, उसको इस तरह नाकाम बनाया कि उन्होंने बाकायदा लोगों को मुनज़्ज़म अंदाज से उठाना शुरू किया। लोगों को अगवा किए गए, हज़ारों लोग गायब किए गए,
مقصد یہ تھا کہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا اور اس میں کامیاب ثابت ہوئی. نہیں لیکن کرنل صاحب یہ کیسے وہ فوج نے خود لائی پلان کر کے ریہرسل کر کے وہ اس لیے لائی کہ وہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا. آپ یہ غور فرمائیں ان کے ساتھ صرف 3 کور کمانڈر 3 جنرل تھے ان کے ساتھ. صرف ایک کور کمانڈر 10 کور جو تھے اور اس کے علاوہ CGS اور یہاں جو 111 بریگیڈ کمانڈر اور ظاہر DGI ان کے ساتھ تھا. یہ 3-4 بندے تھے. DGI تو پرائم منسٹر کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا میاں نواز شریف صاحب نے. اس لحاظ سے تو وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھے. باقی کور کمانڈرز کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو پھر باقی کور جب ٹیک اوور ہو گیا آپ دیکھیں نا. ایک سب سے بڑی اہم بات یہ دیکھیے کہ پاکستان آرمی ایکٹ وہ واحد آرمی ایکٹ ہے دنیا کے اندر جس کے اندر آرمی کے کسی افسر کے پاس اپیل کا حق ہی نہیں دیا گیا. اگر ایڈم ایکشن کے تحت یہ کس نے کیا؟ یہ ایوب خان نے کیا. ایوب خان نے جب ملک ٹیک اوور کر لیا نا تو اس نے سب سے پہلے یہ رائٹ آف اپیل ختم کیا کہ جس کو ہم چاہیں آرمی چیف چاہے تو نوکری سے نکال دے. یہ ایک ایسا فیئر تھا جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے. نہیں کرنل صاحب میرا سوال یہاں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 جنرل کو ساتھ تھے تو باقی جو تھے پھر انہوں نے کوئی ریزسٹ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے جب انہوں نے GHQ ٹیک اوور کر لیا اور ٹیک اوور کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم نے ٹیک اوور کر لیا تو باقی سب نے پھر خاموشی کے ساتھ اسی اتھارٹی کو تسلیم کیا جس کے قبضہ میں حکومت تھی. مطلب وہ باؤنڈ ہے انلیگل اتھارٹی نہیں باؤنڈ, لیکن انہیں پتہ تھا کہ اب تک اگر ہم کچھ کریں گے تو ہمارے خلاف کارروائی ہوگی, عدالتیں بھی نہیں سنیں گی. اور یہ عدالتوں نے بھی نہیں سنا. جتنے لوگوں کو مشرف نے نکالا یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا وہ جن کو بنایا گیا تھا نواز شریف صاحب نے آرمی چیف ضیاء الدین صاحب, وہ آج بھی عدالتوں کے اندر پھر رہے ہیں کہ جی مجھے کس لیے نکالا گیا. ان کی آج تک کیس سنا جاتا ہے. ان کی جو ریلیف نہیں ملا. ضیاء الدین صاحب کا کیوں نکالا کسی کو سنا ہی نہیں. ہاں جی بالکل. وہ باقاعدہ اسلام لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کا کیس چلتا رہا اور اپنے جسٹس جو ہے ہمارے احسن صاحب وہ ان کا کیس سنتے رہے باقاعدہ. انہوں نے نوٹس کیا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ مجھے کس طرح ایڈم ایکشن کے تحت نکالا گیا. یہ جو ایڈم ایکشن ہے نا اس کو اب ہم نے چیلنج کیا ہے اور اب ہم نے وہ ہم نے یہ کیا کہ میں جب سروس سے آیا تو مجھے ریلائز ہوا کہ یہ سب سے ویک پوائنٹ ہے جس کے اندر کوئی بھی آرمی افسر ہے کسی بھی سپاہی سے لے کے افسر کسی کو بھی نکالا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر ہم پھر عدالتوں میں گئے اور ہم نے کہا کہ جناب یہ تو اس کو حق ملنا چاہیے, اس کو باقاعدہ چارج شیٹ دی جائے. کیوں آپ نے کہا یہ ایڈم ایکشن جو بڑا اور دنیا کی کسی فوج میں یہ نہیں ہے. ہر فوج نے رائٹ آف اپیل دیا ہے, اس کے خلاف کوئی رائٹ آف اپیل ہی موجود نہیں ہے. اب یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ریکمینڈ کی ہے کہ جی ایک فورم بنایا جائے جس کے اوپر ان کو اپیل کا حق دیا جائے. دوسری جو ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ ہم نے آرٹیکل 199(3) جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آرمی کے کسی آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس کو ہم نے چیلنج کیا اور ہم اس پورے کیس کو بنا کر ریپرزنٹیشن کے طور پہ ہم نے پارلیمنٹ کے پاس بھیجا. جناب رضا ربانی صاحب جب چیئرمین تھے اور وہ جب اس کے اوپر کام کر رہے تھے 18ویں ترمیم میں, تو 18ویں ترمیم کے اندر پھر انہوں نے یہ کیا, اس کو ڈیلیٹ تو نہیں کیا لیکن انہوں نے 10A مترادف کرایا اور 10A کے اندر یہ چیز آ گئی. ہاں ان کے اندر آ گیا کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. یہ اس وقت جو عدالتیں ملٹری کے کیسز سن رہی ہیں وہ اس قانون کے تحت سن رہی ہیں. اور یہ میں تھوڑی سی ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بھٹو صاحب کو کیوں سزائے موت ہوئی. یہ ایوب خان نے قانون بنایا کہ کوئی آرمی کا جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تو انہوں نے سب سے پہلا ایک PCO جاری کیا کہ کوئی آرمی کسی کورٹ میں نہیں جا سکتا اور کوئی کورٹ فوج کے کسی معاملے میں فیصلے نہیں دے سکتی. جب انہوں نے اپنا آئین انٹروڈیوس کروایا 62 کا آئین, اس کے اندر یہ باقاعدہ بطور آرٹیکل کی چیز آ گئی. پھر بھٹو صاحب جب بنے تو بھٹو صاحب نے کیونکہ کافی سارے جرنیلوں کے خلاف کارروائی کرنی تھی, وہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز لے کر آ گیا 199(3) کی صورت میں. اور ہاں جی کہ جی آپ کسی کو نہیں پوچھ سکتے. انہوں نے جنرلز کو نکالا اینڈ ہی واز ویری ہیپی. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جب بھٹو صاحب گرفتار ہوئے اور کراچی ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی عبدالحفیظ لاکھو صاحب نے, تو ہائی کورٹ نے پہلے دن ہی اس کو اڑا دی. ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ پڑھیں, یہ آئین میں ترمیم بھٹو صاحب نے کی ہوئی ہے 199(3) جو یہ آئین انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے. بھٹو صاحب سے ایک اور غلطی ہو گئی, اس کے اندر ایک اور ترمیم انہوں نے اپنے دور میں کر دی کہ کوئی سولین بھی اگر آرمی ایکٹ کے تحت پکڑا جائے تو آرمی کو تو کورٹوں کو کوئی اختیار نہیں ہے ان کو سننے کا. اس وجہ سے وہ ان کی اپیل وہاں سے ڈسمس ہوئی. بعد میں پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے. اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ واحد قانون ہے, ایکٹ ہے, جس کی کتاب خود ججز کو بھی نہیں ملتی. بالکل. اور وہ فیصلے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا قصور تھا اسی کیس میں. جب وہ کیس چل رہا تھا جنرل قمر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن والا, تو وہاں اٹارنی جنرل نے آ کر کہا کہ جی پاکستان آرمی میں قانون یہ ہے کہ کوئی جنرل ریٹائر نہیں ہوتا. تو میں نے خود ریلائز کیا کہ یار ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اگر ہم یہ اسٹیٹمنٹ دنیا میں دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی جنرل ریٹائر ہی نہیں ہوتا,
تو یہ تو بڑی مذاق والی بات ہے. اس پہ جج صاحب نے پوچھا کوثر صاحب نے کہ راہیل صاحب پھر کیسے ریٹائر؟ انہوں نے کہا جی بس وہ خود ہی انہوں نے طے کیا تھا. تو اس موقع پہ انہوں نے کہا کتاب دکھاؤ. انہوں نے کہا جی کتاب تو اویلیبل نہیں ہے. 2 پیج انہوں نے پیش کیے. ایک پیج وہ تھا جس پہ لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی کی سروس ایکسٹینڈ کر سکتی ہے. یہ وار کنڈیشنز کے اندر ایکسٹینڈ ہوتی ہے. تو کیونکہ میرے پاس کتاب تھی آرمی رولز اینڈ ریگولیشنز کی ARR جس کو کہتے ہیں, وہ میں نے پیش کی. مگر سر اس کے اندر لیا ہوا ہے ہر بندے کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ دی ہوئی ہے کہ میجر کب ریٹائر ہوگا, لیفٹنٹ کرنل کب ریٹائر ہوگا, جنرل کب ریٹائر ہوگا. تو اس پہ پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ بھئی وی گاٹ دی بک, ہمیں کتاب مل گئی ہے. اور اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا فرنٹ پیج کے اوپر کہ اٹ از ریسٹرکٹیڈ انفارمیشن, یہ انفارمیشن کسی اور کو نہیں دی جا سکتی. اور اس پہ بہت اچھا فیصلہ انہوں نے دیا منصور شاہ صاحب نے. وہ جو ابھی ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ آرمی کی کوئی کتاب ریسٹرکٹیڈ نہیں ہو سکتی. اور انہیں وزارت دفاع کو حکم دیا کہ یہ کتابیں آپ تمام کورٹوں کو اور عوام تک اور وکلاء تک پہنچائیں تاکہ ان کو رسائی ہو. ہمارے ہاں فوج کے جو بیچارے لوگ نکال دیے جاتے ہیں سروس سے, ان کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہے. شکر ہے یہ فیصلہ دیا, پتہ نہیں عمل درآمد یہ ہم پھر نہیں ہم اس کو لے آئے. یہ اتنا پیتھیٹک ہے کہ ایک ملک, اس کا ایک ماتحت محکمہ جی اور اس کی اتنی اتھارٹی ہے کہ اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن قانون ہے وہ انہوں نے خفیہ رکھے ہیں اپنے پاس. اسی سے ایون عدالتوں اور ججز کو بھی نہیں دے رہے. اصل میں یہی وہ وجہ ہے کہ کسی پہ بات کرنا کریں جوڈیشری کا تو بالکل. ابھی عاطر محمود صاحب نے یہ حکم دیا تھا, انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی طلب فرمایا. انہوں نے کہا کیس ہے کسی افسر کا, تو اس کے بارے میں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو پوچھا تو اس نے کہا سر میرے پاس تو کتاب نہیں ہے, میں بار بار وزارت دفاع کو لکھ چکا ہوں وہ کتاب. اور مجھے پھر انہیں بلوایا اور مجھے انہیں پوچھا, میں نے کتاب پیش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کرن صاحب کے پاس ساری کتابیں ہیں. میں کہا سر یہ تو آرڈر انہوں نے دے چکے ہیں سپریم کورٹ, آپ ان کو عمل درآمد کرائیں. تو پھر ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل ہے وہ پیش ہوئی, انہوں نے شور کروایا کہ سر ہم جو میں نے 15 کتابوں کی لسٹ انہیں دی کہ یہ وہ 15 کتابیں ہیں جو سروس ریگولیشنز کے بارے میں ہیں تینوں فورسز کی. انہیں آرڈر دیا کہ یہ مہیا کریں, تمام کورٹوں میں اور تمام لائبریریوں میں یہ ہونی چاہیے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آرمی کے اندر کوئی آدمی ڈر کے مارے نہیں بولتا. وہ پتہ ہے کہ یار میں اگر نکال دیے جاؤں گا تو میری کوئی اپیل ہی نہیں سنے گا. یہ تو اب 10A آ گیا جس کے تحت ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں. سے تو بالا تر ہو کے نکال دیے جاؤں گے, اسی لیے آپ مختلف ٹاپکس پہ پٹیشن کرتے رہتے ہیں جو چلتی بھی رہتی ہیں. اور ابھی جو حال ہی میں آپ نے ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کے والے سے, وہ کیا ہیں؟ جی اصل میں یہ 2014 میں جب RPN کے ناظرین کو بتائیں. دراصل ہوا یہ کہ انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ ہم نے احتساب کر رہے ہیں, اور جبکہ احتساب کے بارے میں ہمارا اصول یہ ہے, اور یہ میں نے ایک ریزولوشن پاس کروائی کہ تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے اور ایک ہی قانون ہونا چاہیے, چاہے وہ جج ہو یا کوئی جرنیل ہو. یہ نہیں کہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ قانون ہے اور ہر کے ساتھ علیحدہ سلوک ہوتا ہے. اس کے اوپر پھر میں نے نیب میں ایک اپلیکیشن دی جنرل پرویز مشرف کے بارے میں کہ انہوں نے سرکاری پاکستان کی جو زمینیں تھیں, سرکاری زمینیں جو کمرشل لینڈ تھی مختلف کنٹونمنٹس کے اندر, کوئی 4000 ایکڑ کے قریب, وہ انہوں نے غیر سرکاری طور پہ ایک بڑے خفیہ طریقے سے ڈسپوز آف کر دی. 4000 ایکڑ زمین اور سرکاری زمینیں ہیں جو تمام کنٹونمنٹس کے اندر تھیں. اور اس کی میں نے باقاعدہ کیلکولیشن کروائی, اور وہ کیلکولیشن ہے 1000 بلین کی وہ زمینیں ہیں. 1000 بلین 1000 ارب کی وہ زمینیں ہیں. اس سے تو کالا باغ ڈیم بھی تعمیر ہو سکتا تھا اس زمین سے. جج صاحب نے کہا ہے جی کہ 8 کالا باغ ڈیم تعمیر ہو سکتا ہے. بالکل. اور وہ وجہ کیا وہ پیسہ بھی کسی کو نہیں پتا کس اکاؤنٹ میں گیا اور کدھر خرچ ہو گیا. اور اس میں وہ پتہ کیسے ہمیں چلا اس پورے کا کہ اصل میں پنڈی میں ایک 108 کنال سرکاری زمین تھی جہاں ایک سکول بنا ہوا تھا. مشرف دور میں وہ سکول گرا کے اس پہ آرمی نے قبضہ کر لیا, اور یہ ڈھوگ سیدہ میں. اور وہاں انہوں نے طے کیا کہ ہم وہاں جی اس زمین کو ہم وہاں کوئی سرکاری چیز بنائیں گے. بعد میں اس زمین کو خفیہ طور پر انہوں نے بیچنا شروع کیا. وہ جب ہمیں پتہ چلا ہے وہ زمین بک رہی ہے تو اس کو ہم نے پنڈی ہائی کورٹ میں چیلنج کی. تو اس دوران انہوں نے ایک فائل پیش کی وزارت دفاع نے کہ جناب یہ 108 کنال تو ہے ہی نہیں, ہم تو پورے پاکستان کے کنٹونمنٹ کے اندر زمینیں جو سرپلس ہیں وہ بیچ رہے ہیں. اس کے اندر سے پتہ چلا کہ 4000 ایکڑ زمین اب تک بیچی جا چکی. اور جبکہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آرمی کے پاس کوئی زمین ہے اور سرپلس ہے تو ہاں چاہے وہ ڈیفنس پرپز ہے کوئی بھی پرپز ہے لیکن سرپلس ہے تو وہ زمین ایئر فورس اور نیوی کو آفر کی جائے گی کہ ہمیں نہیں چاہیے. اگر وہ دونوں فورسز کہہ دیں کہ ہمیں بھی نہیں چاہیے پھر وہ گورنمنٹ زمین اس صوبے کی حکومت کو چلی جائے گی اور پبلک ویلفیئر کے لیے استعمال ہوگی. بیچنے کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی زمین نہیں. سر اگینسٹ آپ نے بتایا کہ اسکول گرا کے جی وہ انہوں نے اسکول گرا کے انہوں نے بنایا تھا, مشرف صاحب کی اپروول سے گرایا گیا. مافیا گروپ نہیں کرتے, وہ تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. لیکن وہ پھر میں وہاں لے گیا. اور اب اس کے اوپر لطیفہ دیکھیے کہ جب یہ میں نے وہاں ریفرنس دائر کیا کمپلینٹ ان کے خلاف جس میں پورا میں نے ریکارڈ پیش کیا
تو سب سے پہلے تو فصیح بخاری صاحب تھے چیئرمین، انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا نہیں آپ جناب وہ جی ایچ کیو چلے جائیں، کیونکہ وہ آرمی چیف تھے، تو آرمی چیف کے طور پہ جی ایچ کیو کارروائی کر سکتا ہے، ہم کارروائی نہیں کریں گے، انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر قمر زمان صاحب آ گئے، میں نے دوبارہ کمپلینٹ بھیجی، انہوں نے بھی معذرت کر لی کہ انہوں نے کہا جی میں بھی کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد میں نے مشرف صاحب نے الیکشن لڑا، اور الیکشن لڑتے وقت انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے، انہوں نے اپنے اثاثے جمع کرائے کہ یہ میری لسٹ ہے۔ وہ اثاثوں کی لسٹ بھی میں نے حاصل کی، اس کے اندر بھی مشرف کے صاحب کے پاس بے شمار پراپرٹیاں، کچھ 7 گاڑیاں اور بے شمار اکاؤنٹس، انہوں نے خود مینشن کیے کہ یہ میرے فارن اکاؤنٹس ہیں۔ اس میں ایک اکاؤنٹ تو پنڈی میں ہی تھا جس میں 2,20 لاکھ ڈالرز تھے ان کے، وہ سارے اکاؤنٹس میں نے پیش کیے ان کی، اور انہوں نے اسی ڈاکومنٹ میں یہ ایڈمٹ کیا کہ میرا دبئی میں بھی گھر ہے اور میرے پاس ایک لندن میں بھی ایک لگژری فلیٹ ہے، وہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا، وہ سارے میں ڈاکومنٹ لے آیا کہ یہ بتایا جائے یہ انہوں کس پیسے سے خریدے۔ تو وہ انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو اس میں معذرت کس نے کی؟ چیئرمین نیب نے تحریری طور پہ لیٹر لکھا کہ یہ تو آرمی کے کیوں جنرل ہیں، ریٹائرڈ آرمی والے میرا خیال ہے ایگزمپٹڈ ہیں نیب لا میں۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں جب نیب لاز بنائے نا مشرف صاحب نے، تو سب سے پہلے تمام سرکاری ملازمین اس میں شامل تھے۔ اس دوران یہ ہوا کہ اسٹیل مل کے چیئرمین تھے جنرل بخاری، وہ بھی اس کی زد میں آ گئے، ان پہ بھی فائن ہوا، ان کا بھی کیس چلا، ان کو رقم سرنڈر کرنی پڑی۔ تو مشرف صاحب نے پھر اس کے اندر امینڈمنٹ کی کہ جی آرمی افسر اس کے اندر نہیں آئیں گے، آرمی افسر جو ہے وہ اس کے تحت ڈیل کیے جائیں گے آرمی ایکٹ کے تحت۔ لیکن اس دوران ایک اور لطیفہ ہوا کہ ایڈمرل منصور الحق پکڑے گئے امریکہ میں کرپشن کے کیس میں، اور وہاں وہ جیل بھیج دیے گئے۔ وہاں تو ان کو کوئی پروٹوکول نہیں تھا، عام قیدیوں کی طرح وہ چپل پہنتے لائن میں کھڑا ہو کے کھانا کھاتے۔ انہوں نے مشرف صاحب سے رابطہ کیا کہ جناب مجھے کسی قانون طریقے سے پاکستان لایا جائے تاکہ میری اس ذلت سے جان چھوٹے۔ تو مشرف صاحب نے راتوں رات آرڈیننس، اس میں نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹ کر دی۔ انہوں نے کہا جی کوئی بھی آرمی کا ریٹائرڈ افسر، چاہے وہ آرمی چیف بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ سروس میں انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے تو ہی کین بی ٹرائیڈ۔ یہ امینڈمنٹ انہوں نے کروائی، اور اس امینڈمنٹ کے تحت وہ منصور الحق صاحب کو لے آئے، اور یہاں آ کر پھر ایک اور امینڈمنٹ کی گئی کہ جی وہ پلی بارگین بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کوئی جتنے بھی جی وہ یہاں جب اترے ہی ایئرپورٹ پہ تو بڑے پروٹوکول ملا گاڑیوں کے ساتھ ان کو جناب، انہوں نے پری بارگین کی، جس کا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو جو ایز اے نیول چیف کے طور پہ جو گھر ملنا تھا وہ بھی دے دیا گیا، ایک عدد مرسڈیز بینز گاڑی بھی ان کو دے دی گئی، ان کے کوئی چاند ایک پلاٹ لے لیے گئے، اور باقی ساری پراپرٹی ان کی جائز کرا کے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ یہ بڑا اچھا طریقہ تھا۔ اب میں نے اسی قانون کے تحت کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف بھی اگر ریٹائر ہو جائے اور بعد میں بھی پتہ چلے کرپشن کا، تو کرپشن کے تحت کارروائی ہوگی، تو میں پھر فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے رٹ دائر کی۔ اس رٹ پہ بھی 4 سال لگ گئے اس کو کیس سنتے ہوئے، اور الٹیمیٹلی جناب اطہر مین اللہ صاحب اور میاں گل اورنگزیب کی ڈویژن بینچ نے اس کیس کو فائنلی سنا۔ لئیک احمد خان صاحب میرے ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے اس کیس کو آرگو کیا، اور الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ قرار دیا کہ ریٹائرڈ آرمی افسر اگر کرپشن میں ملوث ہو تو نیب آرڈیننس کے تحت کارروائی ہوگی۔ اور انہوں نے پھر نیب کو انسٹرکشن دی کہ آپ جنرل مشرف کے خلاف پروسیڈ کریں، ہی از امینیبل ٹو نیب آرڈیننس، آپ انویسٹیگیٹ بھی کریں، اور اف ایویڈنس اویلیبل ہو تو ان کا ٹرائل بھی کریں۔ انہوں نے کہا پرائما فیشائی ایویڈنس اویلیبل ہے، تو اس کے اوپر پھر چیئرمین نیب نے مجھے دوبارہ بلایا، اور 2000 آپ دیکھ لیجئے کہ 4 سال مجھے لگ گئے اس سفر میں، اور نیب نے پھر مجھے طلب کیا کہ آپ ایویڈنس لے کر آئیں۔ تو میں نے تمام ایویڈنس جو ان کو پیش کی، جس کے اندر مشرف صاحب کے اپنے وہ اثاثہ جات جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کیے تھے اپنے سگنیچرز کے ساتھ، وہ میں نے الیکشن کمیشن سے ریکارڈ ان کا لیا۔ پھر وہ تمام زمینیں جو وزارت دفاع نے ایڈمٹ کی تھی پنڈی ہائی کورٹ میں ڈھوک سیدہ کیس میں، وہ پوری فائل میں نے انہیں مہیا کی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے، جس میں کراچی میں ایک بہت بڑا مال بنا، اس کے لیے بھی مشرف صاحب نے ایک زمین ان کو بڑے سستے داموں دے دی، جس کو سپریم کورٹ نے کینسل کیا، وہ ریکارڈ بھی پیش کیا۔ پھر گانا اینڈ کنٹری کلب اسلام آباد کی زمین ہے، وہ بھی کتنے ایکڑ تھی، وہ بھی مشرف صاحب نے ان کو دے دی، ڈیفینس پرپز کی زمین، وہ بھی سپریم کورٹ نے واپس کرائی۔ وہ سارا ریکارڈ میں نے مہیا کیا۔ اور یہ کب ہوا، کون سی ڈیٹ تھی؟ یہ 2018 میں گئے۔ 2018 اب 2018 میں وہاں نیب کے پروسیکیوٹر جنرل صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے ساری ایویڈنس کو اسکروٹنی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو بالکل ایویڈنس ایڈمیسیبل ہے ان دی آئیز آف لا۔ میں کہی ان کے اپنے سگنیچرس ہے۔ پھر کراچی کرکٹ اسٹیڈیم ہے، اس کا 1/3 حصہ جو تھا وہ مشرف صاحب نے اپنے من پسند جرنیلوں میں بانٹ دیا۔ پھر انتہائی قیمتی زمینیں بھی اپنے کرونیز کو دے دی، کوئی لمٹ بھی نہیں رکھی۔ مثال کے طور پہ ان کے وائس چیف تھے جنرل یوسف، ان کو 85 پلاٹ الاٹ کر دی گئے۔
जनरल कियानी साहब को 120 के 123 प्लाट अलाट किए गए। करना क्या था 85 और 123? वो समझ नहीं आती उनके पास। हाँ, लेकिन इतने प्लाट बांटे को पूरी लिस्ट जिन जिन लोगों को प्लाट मिले, वो कराची का क्रिकेट स्टेडियम, भाई वो प्लाट बनाए ही नहीं जा सकते। अब आप देखें, वो MQM की हुकूमत थी, वो मुशर्रफ साहब के अलाई थे, उन्होंने एतराज़ ही नहीं किया कि भाई कराची स्टेडियम जो कराची के सिटीज़न का स्टेडियम है, इतनी बड़ी आबादी का शहर है, उसका 1/3 उसकी पूरी पार्किंग आपने अलाट कर दी। वो केस भी अच्छा, वो सारी गए सामान। इसके बाद जनाब उन्होंने चेयरमैन नैब साहब ने मुझे एक दफ़ा और बुलवाया कि जी फलां फलां वो भी डॉक्यूमेंट दे दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान एक और इंसिडेंट हुआ कि वो पता चला जी IPPs का केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 700 बिलियन का पाकिस्तान को सर्कुलर डेट, अब तो वो 1400 बिलियन हो गया, कि ये कैसे बढ़ा जी, इसका हमें बताया जाए। उस पर फिर मैंने रिसर्च की और मैंने रिसर्च करने में पता चला कि ये कारनामा भी जनाब मुशर्रफ साहब ने शौकत अजीज़ के साथ मिलकर किया। हब्को के साथ पहला पावर प्रोजेक्ट उन्होंने शेयर किया, उनके साथ एक नया मुआहदा किया गया, जबकि मियां नवाज शरीफ ने हब्को पावर प्रोजेक्ट का केस हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें कोर्ट ने हुक्म दिया कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। हब्को वालों ने फ्रॉड किया पाकिस्तान के साथ, ये रेट भी गलत लगाए हैं और जो पाकिस्तान से पेमेंट ले रहे हैं वो भी इलीगल है। लेकिन इस दौरान उनकी हुकूमत टापल हो गई, मुशर्रफ साहब आ गए, इन्होंने नया चेयरमैन नैब लगाया जनरल जुल्फ़िकार, वो ऑनेस्ट आदमी थे, लेकिन उनको हुक्म दिया गया कि आप एक नया मुआहदा तय करें। उन्होंने हब्को के साथ एक नया मुआहदा किया, जिसके अंदर तय हो गया कि जी हब्को को ऑयल भी हम लेकर देंगे, हब्को के प्लान जो प्लांट है उसकी रिपेयर भी हम करवा कर देंगे। फिर वो प्लांट पाकिस्तान को 20 साल बाद वापस होना था, उन्होंने कहा जी हमने इस ढांचे को क्या करना, लेट देम रिमेन इन दैट। फिर एक और उसके अंदर कबात की गई कि वो आइंदा बिल भेजेंगे कैपेसिटी चार्जेस, कि हमारी इतनी कैपेसिटी है हम पे करेंगे। किसी ने चेक ही नहीं किया बना के इतनी बिजली रहे। अच्छा, ये इल्ज़ाम तो ये इमरान खान साहब लगाते हैं इस चीज़ का पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ हुकूमत पे। वो पहला जो IPP थे उसमें पीपल पार्टी के दौर में हुआ था, वो यही सेम वो और वो बाकी कंपनियों का था, वो हब्को का ही था वो पहला, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब अपनी गवर्नमेंट में कोर्ट में गए कि ये लीगल है, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने ये करार दिया और केस सुप्रीम कोर्ट में भी आया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज करने का हुक्म दिया गया। और हाई कोर्ट ने ये करार दिया अपने फैसले के अंदर कि वापडा की तरफ से जो अफसर मुआहदा कर रहा था हब्को के साथ, वो बाद में हब्को के ही जाके चेयरमैन लग गए। उन्होंने कहा सबके खिलाफ कार्रवाई करें, तो मुशर्रफ साहब ने आती वो कार्रवाई बंद की और एक नया मुआहदा उनके साथ किया। जी हाँ, और वो फिर केस भी मैंने दायर किया हब्को के बारे में, उसके ऊपर भी मुझे नोटिस मिला कि जनाब वो हमें केस आपका मिल गया और आपको हम दोबारा बुलाएंगे। ये नोटिस है जी हब्को के बारे में, ये है, और इस पे भी नोटिस आप देख लें, डेट इसकी पढ़ लीजिए कि कब किस तारीख का वो नोटिस है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा $33 बिलियन, ये अभी भी गवर्नमेंट ने एडमिट किया कि हमें वार ऑफ टेरर में $33 बिलियन एड मिली, जबकि उस दौर में हमारा बजट का खसारा मुसलसल रहा। आज तक वो नहीं पता चला वो 33 बिलियन का हिसाब न गवर्नमेंट के पास है, न वजारत दिफा के पास है, कि किस तरह वो खर्च हुआ और किस हु आर वर दी बेनिफिशरीज। जबकि हमारे जो सिपाही है, फौज का जो रिजर्व सिपाही है, उसको भी आज 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। उसकी हालत तो नहीं बदली कि उसकी को हालत बदल गई हो, वो तो 1500 रुपये या 1600 रुपये पेंशन लेके बेचारा घर जा रहा है। हालत करूँ साहब, आप जैसा आप भी बता रहे थे और मुझे भी मालूम है, DHA के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि शहीद की बेवा और शहीद की फैमिली के लिए सर छुपाने का एक ठिकाना। लेकिन आप ये बताएं कि कितने शहीदों को, फैमिलीज को और कितने सिपाहियों को DHA के अंदर प्लाट दिए गए, 3 मरले का प्लाट दिया जाए। बाद में DHA वैली का एक फ्रॉड किया गया और 90 बिलियन रुपए उनसे इकट्ठे किए गए JCO से, NCO से, और आज तक वहाँ प्लाट ही नहीं बन सके, क्योंकि वो जगह भी डेचा डैम की जगह थी जो उन्होंने दिखा दी थी DHA वैली के ऊपर कि जी ये जहाँ प्लाट देंगे, और वो लोग भी अभी तक फिर रहे हैं अदालतों में और दाएं बाएं, लेकिन अभी और वो केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। DHA ने आज तक उसमें जवाब भी दाखिल नहीं कराया। मियां गुल औरंगजेब साहब ने भी लास्ट अपॉर्चुनिटी दे के आप जवाब जमा कराएं, भाई आपने किस कानून के तहत 90 बिलियन इन इफेक्टिव से हासिल की और आगे कार्रवाई नहीं। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो इन बेवाओं और यतीमों के नाम पर ज़मीन हासिल की गई वो गीगा माल को फरोख्त कर दी? हाँ, वो वहाँ ये गीगा माल जो बना हुआ है, आप कैंट में देखें, ये जो जगह बनी हुई है ये ली गई थी। ये बाकायदा वो लेटर मौजूद है जो कोर्ट के अंदर इस वक्त भी मौजूद है, जिसके अंदर लिखा गया कि ये ज़मीन हम मुस्तहिक और सिपाहियों और शुहदा के ले रहे हैं, लेकिन वहाँ कितना बड़ा स्ट्रक्चर, अरबों रुपए की मालियत का कमर्शियल स्ट्रक्चर बन गया, जो कि कानून भी नहीं बन सकता। कोर्ट में कैसे गया ये? ये कोर्ट में ये गया कि एक खातून है जिसकी वो ज़मीन थी,
بیوہ خاتون، اور اس سے کوئی 6,000 کنال پہ وہ زمین لی گئی. جب اس کو پتہ چلا وہاں گھی کا مال بن گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے چیلنج کر دی کہ جناب مجھ سے تو یہ لی گیا. اس نے سمپل ایک پریئر کی، اس نے کہا اگر فوج ہم سے زمین مانگے گی ہم اپنی زمین دے دیں گے، چاہے شہداء کے لیے مانگیں، ڈیفنس پرپس کے لیے مانگیں. اور یہ پاکستان کا ہر شہری کی کمٹمنٹ ہے، یہ ہم کوئی چیز نہیں روکیں گے. لیکن اس نے کہا یہ ظلم ہے کہ آپ مجھ سے ڈیفنس پرپس کے لیے لیں اور بعد میں کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے گھی کا مال کے حوالے کر دیں. اور دوسرا بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اسکول گرا کر اس کی زمین کو آپ فروخت کر دیں. یہ بہت بڑا، اور ابھی اندازہ لگائیں اس کیس کو باقاعدہ ڈیفنس پرپس کے لیے، اور اس کیس کو باقاعدہ کنٹیسٹ کیا ڈیفنس منسٹری نے، کیونکہ وہاں اس دوران یہ کیس 10 سال چلا. یہ جو یہ اپنا لوک شہیدہ والا کیس ہے، 10 سال کے دوران یہ ہوا کہ پنجاب گورنمنٹ نے 2 دفعہ وہاں اسکول سینکشن کیے. ہم نے کہا جی، اور اب ماشاءاللہ وہاں 4 اسکول سینکشن ہو چکے ہیں. اب وہ ڈیسیژن ہمارے حق میں ہو چکا ہے. لیکن جج صاحب نے اس میں اندر یہ لکھ دیا کہ وہ نیچے سے ڈیسیژن یہ تھا کہ پریزیڈنٹ باقاعدہ اس کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں گے فار پبلک پرپز کے لیے. اس میں جج صاحب نے لکھ دیا کہ اٹ ول بی ایٹ دی ڈسکریشن آف پریزیڈنٹ اینڈ دیر بی نو بار اور ریسٹرکشن آن دی پریزیڈنٹ. اس میں ہم نے چیلنج ریویو میں کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، بس ڈسکریشن میں تو ڈسکریشن نہیں ہوگا، یہ ول بی ان پبلک انٹرسٹ. اور کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈیسیژن بھی آ جائے گا اور وہ دوبارہ وہاں اسکول اور 4 اسکول کم از کم بنے گے، 2 بچیوں کے اور 2 بچوں کے، وہ سینکشن ہو چکے ہیں. آپ تو بہت ایفرٹ کر رہے ہیں اپنے ساتھ، جو بھی محنت ہے وہ کر رہے ہیں، آپ عدالتوں میں گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ فیصلے آپ کے ہاتھ میں آنے شروع ہو جائیں گے؟ بالکل، ابھی تک فیصلے آ رہے ہیں. جیسے کوئٹہ کے DHA کا مجھے یاد آیا کہ وہاں عدالت نے یہ اس کو انلیگل قرار دے دیا تھا کہ آپ کمرشل پرپز کے لیے یا وہ جی 5 ججز نے اس کو ڈکلیئر کیا وہ غیر قانونی ہے. اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا. ابھی دیکھیں نا یہ جو کیس ہے یہ بڑا اہم ہے. 2018 میں نیب نے مجھے بلایا اور مجھ سے یہ سارے ریکارڈ لیا. قانون یہ ہے کہ نیب نے اس کو نوٹس دینا تھا پرویز مشرف کو اور اس کے سارے بینیفیشریز کو بھی. نیب نے کیا کارروائی کی نیب نے ہمیں نہیں بتایا. اور جب وہ نہیں پیش ہوئے مشرف صاحب، کیونکہ وہ تو فیوجیٹیو لا ہیں، وہ تو ڈیزرٹر ہیں، وہ جیلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کے بھاگے ہوئے ملک سے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ ان کی انٹائر پراپرٹی واز ٹو بی سیز. لیکن وہ فیسلٹی انہیں دی گئی، وہ پاکستان سے $20 لاکھ اپنے اکاؤنٹ میں سے نکال کے لے گئے اور نیب نے کچھ بھی نہیں کیا. میں دوبارہ نیب کے پاس گیا کہ جناب آپ کارروائی کریں، آپ ان کے تمام اثاثے آپ ضبط کریں اگر وہ سرنڈر نہیں کرتے، کورٹ کے سامنے نہیں آتے. نیب آپ دیکھیں نا، جتنے سیولینز ہیں، ڈار کی پراپرٹی کنفسکیٹ ہوئی اور آکشن بھی ہو گئی، میاں نواز شریف صاحب کی پراپرٹی کنفسکیٹ ہوئی اور آکشن بھی ہو گئی، لیکن جو کہ ان کا ریفرنس بعد میں بنا. میں تو نیب کے پاس 2014 سے موجود ہوں، تو نیب کے چیئرمین صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ملک کے اندر ایک کنسیپٹ تو لوگوں کو دے دیں کہ ایکویلٹی بیفور لا ہے یار، ایوری ون از ایکول بیفور دی لا. ہم ملک سے کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، کسی کرپٹ بندے کی سپورٹ نہیں کریں گے. جس نے اس وطن کو لوٹا ہے ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک، اور جتنی پلنڈڈ پراپرٹی ہے وہ اس سے واپس لی جائے. یہ نیب کا مینڈیٹ ہے. میں حیران ہوں کہ آج 2021 آ چکا ہے اور ابھی ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ میٹر پاکستان بار کونسل نے ٹیک اپ کیا، اور اس دفعہ جو 6 جون کو پشاور میں انٹر پروونس کانفرنس ہوئی یہ ممبرز آف دی پروونشل بار کونسلز کی، اس میں یونینیمسلی یہ ریزولوشن پاس کیا گیا اور نیب سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ وہ فوری طور پہ ان تمام کرپشن کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ سب آدمی قانون کی نظروں میں تمام برابر ہیں. Nobody is exempted. جب تک یہ نہیں ہوگا نا تو کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. تقریروں سے کرپشن نہیں ختم ہوتی کہ ختم. بھائی آپ دیکھیں کب سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کل صاحب بہت آپ نے ہوش ربا انکشافات کیے، وہ اس طبقے کے بارے میں جس کو قانون بھی ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتا ہے، اور یہی کہا گیا ہے ہمیشہ سے، یہی سنا ہے کہ جب تک قانون طاقتور کے سامنے کمزور اور کمزور کے سامنے طاقتور ہو تو پھر معاشرہ نہیں چلتا. بالکل. لیکن وہ معاشرے اس وقت تک چلتے رہتے ہیں جب تک ان معاشروں میں آپ جیسے لوگ موجود رہیں، بجائے تو آواز اٹھاتے رہیں، اس کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں جتنی جس کی استطاعت ہے، جتنی میری ہے، جتنی یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے. دوسری بات ہے کہ ہم اپنے فوج کا امیج برقرار کریں، امیج کو ریسٹور کریں لوگوں کی جگہوں کے اندر. وہ تبھی ہوگا جب برائی کا خاتمہ. اب آپ دیکھیں نا، ایک آرمی چیف رہا ہے، وہ اپنی کتاب میں بڑے فخریہ طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو اغوا کیا اور اتنے سینکڑوں لوگ میں نے امریکہ کے حوالے کیے اور میں نے باؤنٹی آف ملینز آف ڈالر آئی ارنڈ اٹ. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ شواہد میں نے ان کو دیے. میں کہ اس کے
اور وہاں یہ پتہ چلا ڈالر ان کے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں یہ پرس وہ کسی اکاؤنٹ میں نہیں آئے. میں جب یہ کیس دائر کیا تو جسٹس ریاض حسین صاحب تھے تو انہوں نے کہا جی نام صاحب ہو سکتا ہے یہ پیسے انہوں نے سرکاری خزانے میں جمع کرائے ہوں. اور میں کہا سر چلیں سر اگر یہ گورنمنٹ کہہ دیتی ہے, ڈیفینس منسٹری کہہ دیتی ہے, فائنانس منسٹری کہہ دیتی ہے کہ مشرف صاحب نے ملینز آف ڈالر جمع کرائے تھے تو میرا کیس ختم ہو جائے گا. یہ پہلے پتہ کریں وہ ملینز آف ڈالرز گئے کدھر اور کس قانون کے تحت انہوں نے اپنے بندوں کو بیچا. اور ابھی آپ اور حیران ہوں گے اس کیس کی ایک اور اس کی ڈائمنشن ہے کہ یہ جو جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں یہ مسنگ پرسن کی کمیشن کے بھی چیئرمین ہیں, کمیشن آف انفورس ڈس اپیرنس. اس کیپیسٹی میں ان کو سینٹ میں طلب کیا گیا اور اس کے اندر انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ مشرف کے دور میں 5000 لوگوں کو بیچا گیا. 5000 یہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے بیفور سینٹ کمیٹی. انہوں نے اس دوران 157 آرمی افسرز کے نام بھی دیے کہ یہ وہ افسر ہیں جو اس ساری اغوا کی کارروائیوں کے اندر ملوث رہے ہیں جن کو ٹاسک دیا گیا. انہوں نے کہا یہ میں نے ایویڈنس کلیکٹ کیا اور وہ بھی جمع انہوں نے کروائی. تو قانونی طور پہ تو ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے فوج کے اس تقدس کو نقصان پہنچایا. اس کے اوپر یہ بات میں اور آپ کے سب کے نالے میں لانا چاہوں گا کہ جنرل اسلم بیگ صاحب نے ریسنٹ ایک انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا یہ جو بلیک واٹر تھی جو ملک کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی تھی, لوگوں کو اغوا کرتی تھی, مارتی تھی, انہوں نے کہا اس کی بنیاد بھی پرویز مشرف نے ڈالی. ان نے بڑے قسم کے جو ہمارے بے شمار ایسے لوگ کریکٹر لیس لوگ جو مختلف ایجنسیوں میں کام کر رہے تھے, ریٹائر ہو چکے تھے, ان کو سب کو اکٹھا کر کے یہ فورس بنائی. یہ کسی عام سویلین کا الزام نہیں ہے. یہ فارمر آرمی چیف اسلم بیگ صاحب کا انٹرویو ہے جو انہوں نے اس میں جرگہ میں دیا اور اس انٹرویو کے دوران اس انٹرویور کو آف ایئر کر دیا گیا. لیکن یوٹیوب کے اوپر موجود ہے, آپ اس انٹرویو کو سنیے, آپ کو پتہ چل جائے گا مشرف کے کارناموں کا کہ اس نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا. اس نے کس طرح فوج کو دیکھیں, جب نواز شریف کا دور تھا تو کشمیر میں آزادی کی جنگ چل رہی تھی اور مجھے یاد ہے کہ جیکب ملک جو انڈیا کے آرمی چیف تھے اس نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم اس انسرجنسی کو قابو نہیں پا سکتے, اس کا ایک ہی حل ہے کہ جناب آپ ڈائلاگ شروع کریں کشمیریوں کے ساتھ. ایک تو وہ سچویشن تھی اور پھر یہ ہوا کہ مشرف دور میں امریکہ نے کہا کہ آپ اپنی فوج کو کشمیر کے فرنٹ سے نکالیں. وہاں باقاعدہ انڈیا کو اجازت دی گئی کہ اس بارڈر کو وہ سیل کر دے, ورنہ کوئی بھی بارڈر جو ڈسپیوٹڈ ہوتا اس پہ کوئی دیوار نہیں, کھمبا بھی نہیں لگایا جا سکتا اور فینس بھی نہیں لگا سکتے. یہ مشرف نے الو کیا, انہوں نے فینس لگا کے بارڈر سیل کیا, کشمیر کو ایک لحاظ سے ایک پنجرہ بنا دیا گیا. اس کے بعد انہیں اپنی فوج نکالی اور فاٹا اور وانا میں جا کے اپنی فوج کو ملوث کر دی. یہی وہ چاہتے تھے کہ یہ فوج وہاں جائے, اپنے لوگوں کے ساتھ لڑے, اور جب اپنے لوگوں کے ساتھ لڑے گی تو دونوں طرف سے نقصان اپنوں کو ہوگا. یہی ہو رہا. حالانکہ یہ ہمیں اسے کسی صورت میں, آپ دیکھیں قائد اعظم نے جب یہ وزیرستان کا وزٹ کیا اور ان لوگوں کو دیکھا, قائد اعظم انگریزی بولتے تھے, اور انہیں ادھر ہی اعلان کر دیا کہ اس وقت برٹش آرمی نے اپنی وہاں کیمپس بنائے ہوئے تھے. پاکستان نے کیونکہ ٹیک اوور کر لیا تھا تو ہماری آرمی وہاں اسٹیشن تھی, لیکن ان کے جو کمانڈنٹ تھے وہ سارے انگریزی تھے. قائد اعظم نے ادھر کھڑے ہو کے آرڈر دیا کہ دی انٹائر آرمی از ٹو بی وڈران ود ان 24 آورس. ان افسروں نے کہا جو انگریز افسر تھے کہ اگر ہم نے یہاں سے فوج نکالی تو یہ قبائلی ہماری پوسٹوں پہ, ہمارے قلعوں پہ قبضہ کر لیں گے. قائد اعظم نے کہا نو. اور قائد اعظم نے ان کو دیکھ کر, وہ اتنا صاحب بصیرت انسان تھا, مردم شناس تھا, اس نے کہا they would be the unpaid soldiers, unpaid defenders of Pakistan. آپ دیکھیں 70 سال تک وہ پاکستان کے unpaid defender رہے. اس بارڈر سے گولی تک نہیں آنے دی انہوں نے. افغانستان گورنمنٹ کو جرت تک نہیں ہوئی کہ وزیرستان کے اندر کوئی کارروائی کر سکیں یا آ سکیں. یہ مشرف صاحب نے امریکہ کے کہنے پہ اپنی فوج کو وہاں لے گئے اور فوج سے وہاں کاروائیاں کرائیں, وہاں آپریشن کیے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ فوج اور عوام آپس میں ٹکرا گئے. چلیں کرنل صاحب آپ اپنا کوشش جاری رکھیں. اور میں ابھی بھی چیئرمین نیب سے ہم درخواست کریں گے کہ جیسے ایک یونانیمس ریزولوشن پاس انہوں نے کیا ہے ہماری بار کونسل, تمام بار کونسلز نے, کہ تمام نیب کے کیسز جو چاہے وہ کسی جنرلز کے خلاف ہیں یا جس کے بھی خلاف ہیں, نیب اس کے اندر پروسیڈ کرے اور اسٹرکٹلی ایز پر دی لا اگر وہ لوگ پیش نہیں ہوتے تو ان کی اثاثے ضبط کیے جائیں قانون کے مطابق. اور یہی وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے ملک کے اندر ان قانون کی حکمرانی ہوگی, لوگوں کو احساس ہوگا اور کوئی آدمی آئندہ کرپشن کرنے کی جرت نہیں کرے گا. یہی وہ طریقہ ہے کہ قانون کی عملداری قائم کی جائے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی شہری ہو, کوئی طاقتور ہو یا کمزور ہو. دیکھیں جی, سپریمیسی آف لا اینڈ رول آف لا از دی ریکوائرمنٹ آف دی ٹائم. بالکل صحیح. بہت شکریہ کرنل صاحب, آپ نے بہت خوش ربا انکشافات کیے. دعا ہے کہ یہ چینل یہ انکشافات انشاءاللہ بالکل نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی پریس میں آ رہی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیابی سے ہم کنار ہو گئی. اجازت دیجیے
وقت کم ہے. تھینک یو جی. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے روشن پاکستان نیوز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو جی.